अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टाकरा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे उस खबर का जिसका पूरे पाकिस्तान को बेचैनी से इंतजार था। कुछ खुश हुए होंगे, कुछ गमगीन हुए होंगे, कुछ परेशान हुए होंगे, तो उस खबर के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। उस खबर से जुड़ी हुई मज़ीद बहुत सी चीज़ें हैं। पाकिस्तानी सियासत का तकरीबन रुख पलट जाएगा। जो आज एक डेवलपमेंट हुई है, अगर उसके ऊपर पूरी तरह से अमल हो गया और वो कैसे आगे चलेंगे, क्या मामलात होंगे, क्या सब सामने आएगा और किसके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, ये सब आपके इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए हम किस किस इशू पे बात करने लगे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे जी? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़हीर, आगे खबर पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस वक्त तमाम चैनल्स के ऊपर लाइव ट्रांसमिशन चल रही है, इसके ऊपर तज़किये हो रहे हैं। खबर ये है कि चार्जशीट कर दिया गया है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, और हम एंटिसिपेट कर रहे थे ये खबर कब से। बीच में ये हुआ था कि बहुत से लोगों ने कह दिया था कि ये जो इमरान खान ने धरने की कॉल दी है, ये उसको रुकवाने के लिए किया गया है 10 दिसंबर को जो। और मुझे याद है एक दो सहाफ़ी थे जिनमें नुसरत जावेद साहब थे, जिन्होंने एग्जैक्ट डेट भी दी हुई थी कि दिसंबर के अंदर इस डेट को जो है वो आ रहा है, उसको चार्जशीट कर दिया गया है, फाइल पड़ी हुई है आर्मी चीफ के पास। तो फाइनली आज वो आ गई है, ISPR की तरफ से बाकायदा बयान आ गया, उनको चार्जशीट कर देगा। चार्ज बहुत संगीन है, मतलब अगर मैं और आप देखें तो हम शायद अपनी लाइफ में पहली दफ़ा किसी का कोर्ट मार्शल होते हुए देख रहे हैं, और उस बंदे का जो पार्ट्स एंड पार्शल था उन लोगों के साथ जो हाइब्रिड रिजीम को लेके आए, जो तमाम सियासी सरगर्मियां नहीं, लेकिन उसको चार्जशीट उस पे नहीं किया गया, उसको चार्जशीट किया गया है 2022 के बाद सारी जो सियासी एक्टिविटीज उसने जारी रखी। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा शनीला, एक तो ज़ाहिर है इसमें चार्जशीट या फ़र्द जुर्म जो होती है ना, वो पहले हर उसमें आयद होती रहती हैं। कभी कादर पे, उस पर इमरान खान पे हुई है, पहले तोशा खाना पे हुई थी, उस केस का क्या अंजाम हुआ आपके सामने, ठीक है। हमारा मानना ये था कि हम जब यहाँ पे बैठ के कह रहे थे कि बहुत अच्छी बात है कि अपने अंदर आप देख रहे हैं सारा कुछ, तो जिस तरह आप बता रही हैं कि मैंने चार्जशीट अभी पढ़ी नहीं है, जिस तरह आप बता रही हैं कि 2022 से बाद की है, तो ये तो 2022 लिखा नहीं हुआ। मैं बात कर रही हूँ कि उसमें जो चार्जेस इस तरह से आ रहे हैं ना कि सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। तो इख्तियारात तो उनको इमरान के दौर में वैसे मिले हुए थे, कोर कमांडर भी रहे हैं साबिक, DG ISI भी रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उनको कहा गया कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। खासतौर पर 9 मई का रेफरेंस दिया गया कि एक सियासी पार्टी की ईमा पर, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि एक सियासी पार्टी की ईमा पर उनकी मली भगत से पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और रियासत के खिलाफ बगावत की गई। ये उस चार्जशीट के अंदर है जो ISPR की तरफ से आई है। बिल्कुल, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि देखें, जितनी भी चार्जशीट जो नज़र आ रही है वो उनकी रिटायरमेंट के बाद की नज़र आ रही है ज़्यादा, ठीक है। अब कहाँ है जनाब साहब फैज़ाबाद वाला धरना का, किधर है वो हाउसिंग स्कीम जो एक थी, वो अब देखना ये है कि जिस टाइम फर्द जुर्म के सारी चीज़ें नाजायज़ फ़ायदे में हमें हाउसिंग स्कीम आएगी, चलें वो तो देखते हैं ना। लेकिन मेरा ये है कि जब वो रिटायर नहीं हुए थे, जिस वक्त उनके पास असल मानों में ताकत थी, बाद में तो फिर आपको पता है ना कि बड़े बड़े कहते हैं कि आज ही रिटायर हो जाएगा तो कल इसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाएगी, ये तो आपके सामने है, ठीक है। लेकिन ज़हीर जो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 9 मई में एक कोर कमांडर लाहौर भी मुलविस थे, जिनके बारे में कहा गया था कि इन्होंने उनको अंदर आने दिया, इन्होंने रोका नहीं, वो गायब है ना। वो बिल्कुल वो देखना चाहिए अब इनको कि उसको कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, उसको कहाँ पे, क्योंकि उसकी कहीं पोस्टिंग नहीं, कोर कमांडर था ना, तो इसका मतलब ये है कि सर्विंग के ऊपर भी हाथ जो है वो डाले गए हैं। लेकिन उसमें फिर अगेन ये है ना, देखिए फर्द जुर्म एक चीज़ होती है, आपको फर्द जुर्म पढ़ के सुनाई जाती है, आप आगे इनकार करते हैं, ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में, लेकिन उसको वकीलों की तो एक्सेस है ना। तो जब इसको सामने पढ़ के सुनाएंगे, ये उनको कबूल करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। मैं जनरल फैज़ हमीद का बिल्कुल भी वकील नहीं हूँ, और मैं उनका बेशक वो फैज़ाबाद धरना केस से लेके रिटायरमेंट से पहले से लेके उनकी उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं, और उनका मेरे ख्याल में जो एक ब्रूटल किस्म का बंदा आया है इस रजीम के अंदर पूरे, उसमें से एक जो है जनरल फैज़ है। लेकिन प्रोसेस, चार्जेस क्या हैं, उसके खिलाफ एविडेंस कितनी है, वो उसको कितना मानेंगे। एविडेंस अगर फ़र्ज़ कर लें 9 मई के हवाले से है, 9 मई के हवाले से किस तरह ये कनेक्शन साबित होगा, किस तरह वो एविडेंस सामने आएगी। तो ये चीज़ें जिस तरह अभी ट्रांसमिशन चल रही है ना, तो अब तो मुझे मीडिया के ऊपर हंसी आती है बाय द वे कि अभी फ़र्द जुर्म आयद होने का मतलब ये नहीं है कि वो सज़ा याफ्ता हो चुका है। फ़र्द जुर्म का आयद का मतलब है कि आपको चार्जशीट किया गया, आप इसको मानते हैं, वो कहेगा नहीं मैं नहीं मानता, उसके वकील आएंगे सामने, एविडेंस कितनी आपने कलेक्ट की है, क्या हुआ है। और ये मैं एक चीज़ और बताऊँ,
یہ چیز تو جس ٹائم فیض حمید صاحب کو پکڑا گیا تھا وہ تو جناب اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے ہم نے بیٹھ کے یہاں پہ یہ تو جناب میرا 2 ہفتے کا کام ہے یا 1 مہینے کا کام ہے, وہ پتہ نہیں پکڑے ہوئے 3-4 مہینے ہو گئے 12 اگست سے پکڑا نا. تو دیکھیں تو بات یہ ہے ظہیر کہ ایک آرمی کا ایک اپنا پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تفتیش کی, ایویڈنس اکٹھے کیوں, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک سابق کور کمانڈر کو کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی پوری ملٹری کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے نا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف یہ ایک پریس ریلیز بنا کے دے دیں گے. تو اس کو چارج شیٹ کیا گیا ملٹری کورٹ میں, ظاہر اس کا ٹرائل ہوگا, اس کے بعد جو سزا ہوگی اس کو اگر پارڈن کرنا ہے تو صرف آرمی چیف کر سکتا ہے, اس کے بعد وہ اعلیٰ عدالتوں کے پاس یعنی کہ وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو ملے گا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ فرد جرم لگے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ نیوز وردی چیز تو ہے, اگر میں اور آپ ڈسکس کریں تو چینل بھی ڈسکس کرے گا, لیکن مجھے کسی چینل کے اوپر یہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا چارج شیٹ ہو گئی, یہ بات ضرور ہو رہی ہے ہر جگہ پہ کہ انہوں نے اپنے ہی ایک کور کمانڈر کو پکڑا ہے, چارج شیٹ کیا ہے, میڈیا کے اوپر چیز آ رہی ہے, اس کے اوپر سیاسی سرگرمیوں کا ان سب چیزوں کا الزام لگایا جا رہا ہے, یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک لیڈر جو ہے نا کنیکٹ ہو رہا ہے, اور وہ اس لیڈر کے بارے میں ابھی میں فیصل واڈا کو سن رہی تھی آج, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ فیض حمید اور بشرا بی بی نے عمران خان کو پھنسا دیا ہے, یہ بشرا بی بی جو یہ عمران خان کی جان لے کے رہے گی, تو عمران خان اتنا چوچا تو نہیں ہے نا کہ پھنسا دی ہے. تو اصل میں چیز یہ کہ فیض حمید سے جو چیز آگے جا رہی ہے وہ ہے عمران خان. وہ تو پھر میں نے جیسے کہا نا ایویڈنس آئے گی, ایویڈنس کے اوپر دیکھیں گے, اتنا عرصہ لگا ہے, وہ تو اب سپریم کورٹ نے بھی کیس لے لیا نا کہ 9 مئی کو جوڈیشل کمیٹی تو بننے جائے گی. بالکل. اچھا میں ایک چیز اور بتاؤں, جس طرح آپ نے کہا نا کہ اس ٹائم ڈسکس ہو رہی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈسکس نہ کریں, نیوز وردی ہے, رات آپ کے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس ہوگا, لیکن میں فرق بتا رہا ہوں, میں سوشل میڈیا کا اور مین اسٹریم میڈیا کا فرق بتا رہا ہوں. مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اب آپ جس طرح ڈسکس, ہم دونوں بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں اسی طرح کر رہے ہیں, لیکن وہاں پہ ایک سائڈ ڈسکس ہوتی ہے, وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوگی کہ جس ٹائم یہ یونیفارم میں تھا اس ٹائم کیا کرتا تھا, وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوگی کہ کتنی ایویڈنس کلیکٹ ہوئی ہے, وہاں پہ اور چیزیں, اس کے فیسلیٹیٹر کون تھے, کیوں اوائڈ کیا گیا ہے اس ٹائم کو, اس وجہ سے کیا جاتا ہے نا. یہ طلعت حسین نے یہ سوال اٹھائے ہیں ٹرانسمیشن دیتے ہوئے, تو وہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح وویلا کیا جائے گا کہ اللہ اللہ پتہ نہیں کیا کون سی قیامت آ گئی ہے کہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کر دیا ہے. یہ کتنا منطقی انجام تک پہنچتا ہے, اس کے ساتھ عمران خان صاحب کنیکٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اس کی ایویڈنس کدھر ہے. فرد جرم میں تو پتہ نہیں کب سے, جب سے میڈیا میں ہر کسی کے اوپر فرد جرم عائد ہوتے ہیں دیکھ رہا ہوں, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جناب یہ بھی نہیں تھا, وہ بھی نہیں تھا, وہ بھی نہیں تھا. فرد جرم کے تحت سزائیں تو ہوتی ہیں, پھر وہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ختم ہوتی ہیں. نہیں, خالی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں ہوتی, ہر جگہ ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیادہ جا کے ختم ملک یوں ہوتی کے پاس بھی ہو جاتی ہے ختم, کوئی نہیں. ملک یوں والا پرانا, میں ابھی ہم ریسنٹ ہسٹری میں چلیں تو پاناما ہو گیا, ایون فیلڈ ہو گیا, یا عمران خان کے ہو گئے, سارے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جا کے کلیئر ہوتے ہیں. اچھا بات یہ ہے نا کہ جو فیصل واڈا کہہ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس کی وجہ سے بشرا بی بی پہ ہاتھ پڑے گا تو فیض حمید اور بشرا بی بی پہ جب سوالات شروع ہوں گے, جب ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا, تو یہ دونوں جو ہیں یہ سارا مدعا عمران خان پہ ڈالیں گے. اب وہ ایزیوم کر رہا ہے, اس کو پتا ہے, اس کے پاس خبر ہے, فیض حمید نے اندر کیا بیان دیے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے. شنیلا ایک چیز میں تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب عمران خان کے پیچھے پڑے ہیں, یہ عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں, یعنی کہ وہ یہ, میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بشرا بی بی اور فیض حمید کی ملی بھگت ہے, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, عمران خان کو پھنسا دیا. شنیلا میری ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اسموک اسکرین, ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا کنیکشن نہیں ہوگا بالکل ہوگا کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر کتنی ان کی آپس میں باتیں کرنے کے حوالے سے, یا کوئی پریڈکٹ کرتے تھے یا پریڈکشن دیتے تھے یا کوئی چیز بھی بتاتے تھے, وہ الگ سٹوری ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ جو ہے جناب فیض کو تو پکڑیں, آپ کو یقین ہے کہ جناب فیض سارا کچھ اکیلا کر رہا تھا, اس کے پیچھے باجوہ نہیں تھا. مجھے تو 100% یقین ہے کہ باجوہ تھا. تو جب سوال اب یہ ہے نا کہ جناب باجوہ صاحب کو تو آپ بچا لیں, جناب باجوہ صاحب کو تو کسی چیز میں لے کے نہ, باجوہ صاحب کو انہوں نے رکھ لیا نا, جو ہائبرڈ رجیم امپوز کی گئی تھی اس میں تو یہ ہاتھ ڈالتے ہی نہیں ہے نا کسی کو بھی, ٹھیک ہے. مارشاء اللہ مشرف کا سٹارٹ کروایا گیا تھا, تو پھر کیا ہوا, مشرف نے کیا کہا, یہ پک اینڈ چوز ہے نا. مطلب ہے آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ ایک جنرل کا یہ والی بات جو ہے وہ جناب خلاف قانون ہے, اور یہ والی بات فیض حمید کو جو وہ لے کے آ رہے ہیں نا, فیض حمید کو وہ لے کے آ رہے ہیں کہ 9 مئی بغاوت تھی آرمی چیف کے خلاف, ٹھیک ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا چارج شیٹ پہ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان دھرنا لے کے آئے تھے وہ بھی تھی آرمی چیف کی تقرری کو روکنا. تو اس وقت جو آرمی نے ان کو چارج شیٹ کیا وہ انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ آپ پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف کچھ کر رہے تھے, یا آپ نے نواز شریف کو, وہ کر رہے ہیں
وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے آرمی چیف کی تقرری روکنے کی کوشش کی, آپ نے آرمی کے خلاف بغاوت کرانے کی کوشش کی, آپ آرمی کے ایک حصہ ہوتے ہوئے آپ نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ان کو کیا کہا, ایک سیاسی جماعت کی ایما کے اوپر 9 مئی کے پرتشدد کارروائی, یعنی کہ انہوں نے کہا یہ ہے فیض حمید کو کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ہاتھوں میں کھلونا بنے آرمی چیف کے خلاف. تو اس میں سیاسی حکومت تو آ ہی نہیں رہی ہے, تو اپنی علاقے کا بہت اہم ہے, یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر کوئی کنیکشن ہوگا تو اس کو ذاتی بنیاد بنا کے آپ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ پھیریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو پھنسانے کے لیے تب آپ مجبور ہوئے ہیں کہ آپ اپنے گربانوں میں جھانک رہے ہیں, آپ احتساب اپنوں کا کر رہے ہیں. ادروائز مائنس فیض حمید, شنیلا مجھے ایک چیز بتائیں, فیض حمید کا کنیکشن اگر 9 مئی کے ساتھ نہ ہوتا تو جو فیض حمید نے دھرنے سے لے کے, وہ جو فیض آباد دھرنے سے لے کے اس کے بعد جو ہاؤسنگ اسکیموں تک کیا, آپ مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیں کتنے % چانس تھا کہ ان کو کیا جاتا؟ اس پہ تو ہونا ہی نہیں تھا نا, تو بس ختم ہے بات. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ادھر بھی عمران خان کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہم پھر یہ کہنا چھوڑ دیں کہ جناب اپنے بندے کو انہوں نے وہ کر لیا. ٹارگٹ جو ہے نا, وہ ٹارگٹ ہوتے ہوئے, وہ فیض حمید سے ہوتے ہوئے ٹارگٹ جو جا رہا ہے وہ عمران خان کی طرف جا رہا ہے. بس یہ اتنی سی بات ہے. اچھا, اس میں ایک آپ چیز اور بھی ذہن میں رکھیں ظہیر, کہ 2 چیزیں آئینی بینچ نے ٹیک اپ کر لی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ان میں ایک تو آج آ گیا تھا عمران خان کی جوڈیشل, جو اس نے کہا تحقیقات کروائی جائے 9 مئی کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کی دوسری آ رہی ہے ارشد شریف کے قتل کے اوپر, وہ بھی کل سے اس کی بھی سماعت ہوگی. اب ارشد شریف کے قتل کے اگر آپ کو یاد ہو تو ارشد شریف کے جو فیملی کے وکیل تھے, جسٹس وہ جن کو نکالا گیا تھا, ہاں, انہوں نے کہا تھا عمران خان, فیض حمید, مراد سعید کو شامل تفتیش کیا جائے. بندیال نے نہیں کیا تھا. اب آئینی بینچ کے سامنے اگر وہ کہتے ہیں تو ان کو شامل تفتیش کیا جاتا, تو یہ بہت سی کڑیاں جو ہے نا یہ فیض حمید کے گرد گھیرا, سلمان اقبال کا بھی گھڑیاں تنگ کریں گے. تو یہ ایک باجوہ صاحب یہاں پہ بھی نہیں ہے کہیں پہ, کیونکہ باجوہ صاحب تھے ہی نہیں نا. باجوہ صاحب کے تو اوپر چارج پی ٹی آئی لگا رہی ہے نا, پی ٹی آئی باجوہ صاحب کے اوپر چارج لگا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو جو باجوہ صاحب کے اوپر کہتی ہے وہ ان کی دوسری وائف جو ہے جویریہ کہتے ہیں, جو فیملی ہے, ماں ہے, جو بیوی جو ان کی ہے, جن سے ان کے بچے, فیملی والی بیوی, وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان چاروں کو شامل تفتیش کیا جائے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک دم سے بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ کھل رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں. اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, تفتیش ہونی چاہیے, چیزیں سامنے آنی چاہیے, کیونکہ ہر چیز کو چھپا ہوا نہیں رہنا چاہیے. تو یہ آج یہ آ گیا سامنے, کل ارشد شریف کا شروع ہو جائے گا. اور ارشد شریف کو جس نے بھی قتل کیا ہے, جس کسی نے بھی پھنسایا, جس کسی بھی مقاصد کے لیے, وہ سامنے آنا چاہیے. بالکل, اس میں تو کوئی بات دو رائے نہیں ہے شنیلا. اس میں تو ہمارا سب سے اچھا کولیگ تھا, صافی بھائی تھا, ٹھیک ہے. تو یہ تو بالکل واضح طور پہ سامنے آنی چاہیے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ آپ یہ جو اس ٹائم کہہ رہی ہیں کورٹ کے, اب کورٹ کا بہت بڑا امتحان ہے شنیلا اس وقت. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ افریدی صاحب ایک نیا سیٹ اپ ہے سارا, یہ جیسے امین الدین صاحب جو ہیں, انہی نے سنا نا, یہ اب سارا کچھ نہیں ہے. اب ان کو اپنا آپ ثابت کرنا ہے کہ آپ کی ٹھیک ہے تقرری جس طرح بھی ہوگی جو بھی ہے, اس کو کتنا میرٹ کے اوپر لیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں حکومت نے استدعا کی تھی ملٹری کورٹس والی, وہ تو عدالت نے اڑا دی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے, لیکن وہ انہوں نے کہا کہ آپ ٹرائل جاری رکھیں, فیصلے نہیں دے سکتے جب تک کہ اس کے علاوہ دیکھیں کورٹ اگر جوڈیشری کے مقابلے میں کوئی پیرالل متوازی کورٹ بنے گی نا, تو یہ سپریم کورٹ کوئی بھی جج ہوگا کسی بھی طرف کا ہوگا وہ برداشت نہیں کریں گے. تو اس میں اپنی ذاتی ادارے کو بچانے کا بھی ایک وہ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ لیکن اس ملٹری کورٹ میں نا 9 مئی والوں کی چل رہی ہے, فیض حمید کا تو ان سے تعلق نہیں. میں خود یہ کہتی ہوں سیاست دانوں کی یا ان کی, آپ دوسرے کورٹوں میں ملٹری کورٹ میں بنتا نہیں ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت جس طرح ابھی آپ اس دن منصور علی شاہ نے خط لکھا, اب منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں انہوں نے کہا جی نہیں یہ فل کورٹ ابھی نہیں ہو سکتا. اب مسئلہ یہ سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کی جو سب سے بڑی پروڈکٹ ہے نا وہ خود چیف جسٹس صاحب ہیں, ٹھیک ہے. اب 26ویں ترمیم کے خلاف بھی جو درخواستیں آئیں گی وہ بھی, اور یہ والی جو درخواستیں لگیں گی یہ بھی, یہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا امتحان ہے. اب اپنے آپ کو آئینی بینچ کے پاس ہی جانا نا, لیکن آئینی بینچ جو ہے اس کے اوپر مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی پسند کے سارے جج لے کے آئیں. اب ان کے اوپر امتحان ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ کورٹ کس طرف کھڑی ہوئی ہے.
اور کس طرح کے فیصلے دے گی یہ اب آنے والے ٹائم پہ پتہ چل جائے گا. بہرحال 26 آئینی ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی, اس پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں زیادہ شور واویلا کیا جائے. اچھا ایک لاسٹ میں ہم کر لیتے, ٹائم کم ہے. جرنلسٹوں کو جو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی, سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جا رہی ہے, ان کے گھروں کے ایڈریس فون نمبر دیے جا رہے ہیں. مزمل شاہ جو آپ کے ایکسپریس کے ہی ہیں, ان کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے, وہ جو مسلح افراد جو تھے وہ پہنچے ہیں. حسن ایوب کے بارے میں ایک وہ کہہ رہے تھے, طلعت حسین کے بیٹا جہاں پہ پریکٹس کرتا اس کا ایڈریس دیا گیا کہ جائیں جا کے اس کے بیٹے کو ماریں. یہ کس قسم کی سوسائٹی میں ہم جا رہے ہیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں احتجاج دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا, جب تک کہ آپ ان صحافیوں کو قتل نہیں کریں گے تب تک کچھ سامنے نہیں آئے گا. سیاست میں اتنا ایکسٹریم پہ جانا چاہیے آپ کو کیا؟ شنیلا میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی ایک پاکستان کے اندر ہے, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی جس طریقے سے بات چیت کے ذریعے بھی راستہ نکالنا چاہتی ہے, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کی ایکسٹریم پوزیشن ہے, کوئی بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے کے حق میں ہے. مطلب بشرا بی بی کو لے لیں, یا علیمہ خان جس کو فیضل واڈا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کا بھائی ہے تو وہ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں بہت زیادہ. وہ اور طریقے سے اب عمر ایوب یا سلمان اکرم راجہ یا دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں, یہ بیرسٹر گور, یہ اور طریقے سے راستہ نکال. یہ ایک یہاں پہ, اور پھر یہاں کا ورکر بھی, یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا شنیلا, ٹھیک ہے نا, یہ تو آپ کہہ لیں کہ خود وہ چھپ کے بیٹھ گئے ہیں باہر جا کے سارے, خواہ وہ صحافی ہیں, خواہ وہ سوشل میڈیا کے ورکر ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. وہ خود تو باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں, دوسروں کو یہاں پہ جہاد کرنے کے لیے, یہاں پہ دنگا فساد کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے یا آگے کر رہے ہیں. اور یہ تو کسی طریقے مطلب ہے, یہ تو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ایڈریس دینا شروع کر دیں, اور یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کی شکایت کی جاتی ہے وہاں پہ متعلقہ ملک تو فوراً اپنے اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر کے اپنے ٹویٹر ڈیلیٹ کر کے بات, کیونکہ ان کو پتہ ہے اس ملک کا قانون بہت سخت ہے. تھوڑا سا آپ ادھر والوں کو بھڑکا کے مشکلوں میں ڈال رہے, پھر آؤ نا آ کے کرو خود واپس آئیں ادھر سامنے, بلکہ اس ملک سے نکل کے کسی اور ملک چلے جائیں. اپنی طرف سے آپ پہلے چیک کیا ہے کہ کس جگہ ہم بہت زیادہ سیف, مطلب خود سیفٹی میں بیٹھ کے آپ دوسروں کو جناب سب وہ. اچھا مزے کی بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی بھی لیڈرشپ کو یہ کام ٹھیک نہیں کر رہا ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا, وہ ٹھیک کر رہا ہے, یہ نہیں ٹھیک کر رہا ہے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. بات یہ ہوتی ہے دیکھیں جو لیڈرشپ گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے راستے کیسے نکالنے. کم از کم یہاں تو ہے نا سارے. دریا سے باہر بیٹھا ہوا جو ہوتا ہے نا, وہ ایک سوئمر کو بہت اچھا بتا رہا تھا کہ اس طرح سوئمنگ کرو, اس طرح سوئمنگ کرو. دیکھیں اب مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا نا, یا عمران ریاض کو پہلے اٹھایا گیا تھا, یا اس کے بعد اسد طور وغیرہ کو بھی اٹھایا گیا. اب سارا عالم کو گولی لگی جب بھی, وہ کم از کم یہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب میری درخواست یہ ہے, خواہ ان کو سننے والے نون لیگ سے ہیں, خواہ ان کو سننے والے پیپلز پارٹی سے ہیں, خواہ ان کو سننے والے پی ٹی آئی سے ہیں, وہ دیکھیں تو صحیح کہ کون. اب مطیع اللہ جان یہاں بیٹھ کے کوئی بات کرے گا, اس کی بات میں جان ہے, وہ جو بھی بتائے گا وہ جسٹیفائڈ ہے. آپ باہر بیٹھ کے جناب لگے ہوئے ہیں اللہ اللہ کرنے, تو میرے خیال میں یہ تو, اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہاں کے صحافیوں کے لیے بھی مشکلات انہوں نے کھڑی کر دی. اس سینس میں نہیں کہ وہ ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اس سینس میں نہیں, اس سینس میں بھی کہ یہاں پہ جو سینسیبل بات کرے گا نا, اور لوگ اس کو سنیں گے نہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ چھکے مار رہے ہیں نکلنے کا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی ملک میں کوئی انقلاب آتا ہے نا, تو ہیلی کاپٹر پہلے پاکستان میں تیار کر لیے جاتے ہیں, تو ایسے حالات نہیں ہوتے. ہر ملک کے اپنے کنٹمپریری حالات ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے اسپیس چھوڑ دیں, اور سیاست کو زندگی موت کے مسئلے مت بنائیں کہ کسی کو ایک بندے کو بھی قتل کریں یا دو بندے کو کر رہے ہوں. انسانی جان سب کی قیمتی ہے, اگر آپ لوگوں کی قیمتی ہے تو دوسرے مخالفین کی قیمتی بھی ہے. تنقید سب کو برداشت کرنی چاہیے, اور ایک صحافی کا کام یہ ہوتا ہے, آپ کسی صحافی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ تم نے میرے ہی سیاست جو لیڈر اس کی تعریف کرنی. اس طرح ہوتا نہیں ہے, نہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, کل دیکھیں گے کہ فیض حمید کی جو خبر آئی ہے اس کے آگے کیا نتائج نکلتے ہیں اور کس طرح سے سیاست پلٹا کھاتی ہے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.